अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनवर हसन चतराली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। आज हम चतराल के हवाले से बात करेंगे, चतराल की सियासत के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कैंपेन आजकल चतराल के अंदर अपने उरूज पर है और कुछ दिन पहले बिलावल साहब भी चतराल पहुँच चुका था और काफ़ी साइजेबल जलसा देखने को मिला। और मैं आज अपने स्टूडियो में शहज़ादा इफ्तिखार साहब और जो कि नून लीग से वाबस्ता है और अभी इलेक्शन में कौमी असम्बली के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँ कि हम किसी भी पार्टी से कोई भी नौजवान अगर उसका ताल्लुक़ है, वो वाक़ईतन इलाके के हवाले से वो काम करना चाहता है और वो वाक़ईतन एक विज़न रखते हैं, मिशन रखता है इलाके के हवाले से, इसकी मसाइल को समझने की एक इतराक है, उस नौजवान को सपोर्ट करना चाहिए। वो चाहे किसी पार्टी से भी है और किसी भी जमात से इसका ताल्लुक़ है तो उसको इंकरेज करना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए और चतराल को जिताना चाहिए। आप लोगों का मतमय नज़र सिर्फ पार्टी नहीं होना चाहिए बल्कि चतराल को जिताने के लिए आप लोगों ने वोट करना है। वोट एक अमानत है। उस हवाले से चतराल के लिए कौन सा सियासी शख्सियत जो आपके मसले मसाइल हल कर सकता है तो उसको आप जिताने की कोशिश करें और वो किसी भी पार्टी से हो। आपका मतमय नज़र सिर्फ और सिर्फ चतराल हो। मैं आज अपने स्टूडियो में शहज़ादा इफ्तिखार साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, शुक्रिया जी। वेलकम। शहज़ादा साहब, आप बज़ात ख़ुद एक नौजवान सियासतदान है और बाहर से पढ़ के आया है और वहाँ की जमहूरी इक़्तिदार को आप समझते हैं और आप बाई बुक चलने वाले सियासतदान हैं। और क्योंकि मैं जब इंटरव्यू आपसे करूँगा लोगों को ये ना लगे कि यार ये किसी साइट को लेकर इंटरव्यू कर रहे, बल्कि हम हर उस नौजवान को सपोर्ट करते जो चतराल के हक़ में हो, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। हम पार्टी से बलातर होकर उस शख्स को सपोर्ट करें, उस शख्स को आगे लेकर आए जो कि कौमी मफाद में चतराल के हक़ में वो काम कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही पढ़े लिखे महज़ब शख्सियत है और आप चतराल की जो मसाइल को आप बेहतर अंदाज में समझते हैं और अपनी जो एक टेन्योर के अंदर आप MNA रह चुके हैं, उस दौरान आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है, क्या काम किया, इसके हवाले से थोड़ा सा सरसरी बताएं, फिर मैं आपसे दिगर सवालात इस मुद्दे पे पूछूंगा। आप अपना टेन्योर के दौरान सन 2013 से अनवर्ड आगे सन 2018 के तक आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ आपने क्या चतराली कौम के लिए खदमात अंजाम दी, तो उसका आप थोड़ा सा जायज़ा बताएं। शुक्रिया जी। आपको सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे बुलाया। और जहाँ तक टेन्योर की बात है जी, तो मेरा तो एक टेन्योर में मैं 3 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ। 2002 में उस वक्त MMA जीत गई थी इलेक्शन, 2013 और फिर 2018 सही। तो एक इलेक्शन में जीता जी 2013 वाला, तो जनरल मुशर्रफ की पार्टी से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। लेकिन जैसे मैं असेंबली में आया तो ज़ाहिरी बात है कि अभी एक सिचुएशन था, वो कहते हैं कि कैश 22 सिचुएशन, कि या आपने हुकूमत को गाली गलौज से टारगेट करना है या आपने लॉजिकल मतलब कि जो इश्यूज़ हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। मैंने जनरल मुशर्रफ साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जी ठीक है, आप मतलब कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं इश्यूज़ की बेसिस पे। तो ज़ाहिरी बात है अगर आपने देखा हो तो 2013 में भी फ्लड्स आए और 2015 में भी बदतरीन फ्लड्स आए। तो अभी हमने जाके जज्बात को काबू में रखा और चतराल को फोकस किया। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने जाके फ्लड्स में 1 अरब रुपये ऐलान किया। फिर उसके बाद फिर दूसरी मरतबा उसी साल ज़िलज़िला आया 8.1 मैग्नीट्यूड का, तो 19,000 घराने बेघर हुए, खैर पार्शली या फुली डैमेज हुए। तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा उसमें भी आए, उन्होंने जाके अनदर 2 अरब 22 करोड़ रुपए उसने ऐलान किया और जो कि डिस्ट्रीब्यूट भी हुए लोगों में। तो ये चैलेंजेस होती थी। तो ज़ाहिरी बात है कि अभी मतलब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने आकर पोलो ग्राउंड में जलसा किया और लवारी टनल भी गए और सारा उन्होंने बड़ा फंडिंग को भी कुछ 24 नवंबर
14 کو میں نے ان کو اپروچ کیا تھا, انہوں نے ڈائریکٹو 15 میں جلسہ کیا تھا چترال کے اندر ڈائریکٹیوز, اور آپ نے اس سے میرے خیال میں اپروول لینے کی کوشش کی تھی کہ مجھے حکومت میں شامل کیا جائے. اس نے بھی ظرف کا مظاہرہ کر کے کہا یار آپ اپنی حکومت اپنی جو جس سیٹ سے ہو وابستہ ہو, تو بعد میں جا کے آپ نے اس کے ساتھ شامل تو ہو گئے, لیکن اس کے اوپر روشنی ڈالی آپ ضرور کہ کیا ہوا تھا. دیکھیں جی بہرحال حکومت میں شامل کرنے کی بات تو نہیں, لیکن بات یہ تھی جی کہ مطلب کہ چترال کے, یا میں نے جا کے چترال میں کے لیے کہ اس میں نے ڈیسک بجانا تھا, یا یہ تھا کہ جی کہ مسئلے حل کرنے تھے. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ مسئلے حل کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کم از کم پبلک کو کچھ فائدہ ہوگا. تو خیر ابھی مطلب کہ پرائم منسٹر صاحب میں ذکر کر رہا تھا کہ جی وہ آئے اور فلڈ میں بھی, اور پھر اس کے بعد زلزلے میں بھی, اور تیسری مرتبہ پولو گراؤنڈ میں جلسہ کیا, چوتھی مرتبہ انہوں نے لواری ٹنل میں آ کے اس کا افتتاح کیا, جس ٹنل کے لیے انہوں نے پہلے 1 ارب روپے ایلوکیشن ہوتی تھی. تو یہ تقریباً اگین یہ دس از میں 24 نومبر 2014 کو انہوں نے ڈائریکٹو ایشو کیے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح سے 1 ارب روپے سے یہ معاملہ نہیں چلے گا, بلکہ حقیقت میں 80 کروڑ روپے کے اراؤنڈ ایلوکیشن ہوتی تھی. تو 800 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, تو اس کا 800% انہوں نے اضافہ کیا. میں نے ان کو کہا 6 ارب روپے کے, انہوں نے 6 ارب کر دیے. انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹو ایشو کیے اس کے سلسلے میں. تو 1 سال 7 ارب روپے بھی ہوئے, لیکن 5 سال کے اندر 25 ارب روپے دیے. اگر یہ 80 کروڑ روپے سالانہ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر یہ کیلکولیٹ کرتے, یہ 2045 میں جا کے لواری ٹنل 2017 والی پوزیشن میں 2045 میں پہنچتا, تو آج 2023 چل رہا ہے, یعنی کہ آج سے بھی 12 سال بعد جا کے ہونا تھا وہ سٹیج پہ ہم پہنچتے جو 2017 پہ تھا. تو پروجیکٹ وہی تھا, لیکن اس کی ایلوکیشن بڑھائی گئی, جس کی وجہ سے آپ کے جو منزل تھا وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. تو ابھی چترال جو ہے وہ ترقی کی طرف چل رہا ہے. ظاہری بات ہے اس کا ایک بہت بڑا ہرڈل ہے, ایک بہت بڑا جو راستے میں رکاوٹ تھی لواری ٹنل, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. ابھی کوئی لواری ٹنل کی کم از کم اٹس ناٹ این ایشو اینی مور. اس کو کوئی ابھی ایشو نہیں وہ کرتا. صحیح. تو سملرلی بجلی کا بدترین کرائسس تھا, تو چترال کے لیے تقریباً یہ گولن گول کا سالانہ 1 ارب کا ایلوکیشن تھا. 5 سال میں 5 ارب ہو جاتے, لیکن 5 سال میں 29 ارب روپے اس کے لیے دیے. اور چترال میں کیا وہ خرچ بھی ہوئے ہیں زمین کے اوپر, یا صرف کاغذوں کی حد تک؟ نہیں, کاغذوں کی حد تک کی بات نہیں ہے, یہ ظاہری بات ہے. یا اعلانات کی حد تک وہ باتیں ہوئی ہیں, یا خرچ بھی ہوئی ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے. ابھی پرائم منسٹر نے آ کے جب خاقان عباسی صاحب جب بنے تھے پرائم منسٹر, تو انہوں نے جا کے فروری 2018 میں جا کے اس کا افتتاح بھی کیا. اور چترال واحد جگہ پورے ملک میں اس وقت تھا جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور آج سے کوئی تقریباً 10 دن پہلے ہمارا نیپرا میں ہمارے اپر چترال کی بجلی کے کوئی ایشو تھا پاور ٹیرفس کا, تو اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ادھر انہوں نے مجھے نیپرا والوں جو بندہ تھا, وہ ادھر ایک زمانے میں چترال مقصود صاحب وہاں پہ وہ کام کرتے تھے پیڈو میں, تو آپ آج کل نیپرا میں ہوتے ہیں, ممبر کے پی کے ہیں, ممبر وہ ہیں. تو خیر وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ چترال ابھی بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اچھا. تو ظاہری بات ہے بیچ میں اپر چترال بہت عرصے تک وہ خاص کر کے یہ جو پاور گولن گول کا اپر چترال کو نہیں دیا جا رہا تھا. ریشن کا جو سیلاب کے زد میں آیا بجلی گھر, تو چترال کے اپر جو ایریا ہے وہ کافی عرصے تک بجلی سے محروم رہا ہے. دیکھیں جی 2018 میں جب بجلی آئی تو اپر چترال کو بھی بجلی دیا گیا اور لوور چترال کو بجلی دیا گیا. اچھا. دونوں کو. لیکن جو ایشو بعد میں 2015 سے لے کے 18 تک چل رہا تھا, وہ ظاہری بات ہے ڈریشن کا پاور ہاؤس جب ڈسٹروائے ہوا تو اپر چترال میں تو بجلی تھی نہیں, لوور چترال میں بھی بجلی نہیں تھی. اچھا. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لوور چترال میں بھی ہوتی تھی. تو خیر اینی وے جب گولن گول تیار ہوا تو اپر چترال کا بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. ابھی پھر بعد میں ابھی جو ہم نے اس سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے, بلکہ کوئی 15 مہینے پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا جی کہ بالکل, بلکہ اور میں 2 سال سے کہ اپر چترال کو بجلی نہیں مل رہی تھی. تو وہ ابھی ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو جنوری میں ملے. 27 جنوری کو ہماری میٹنگ ہوئی, اور 29 جنوری کو انہوں نے فیڈرل منسٹر کو پشاور بھیجا, اور کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں معاہدہ بھی ہوا, جو کہ پچھلے 10 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ صوبے میں
جس پارٹی کی حکومت تھی. تو خیر ظاہری بات ہے انہوں نے ایگریمنٹ کرنا نہیں چاہ رہے تھے یا جو بھی وجہ تھی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو خیر جیسی وہ گورنمنٹ ختم ہوئی تو 7 دن کے اندر ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور پھر بعد میں جون میں جا کے پاور ٹیرفس کا ایشو چل رہا تھا. تو اس کا ابھی ہم نے کوئی 10 دن پہلے میٹنگ کی ہے نیپرا میں انشاءاللہ. تو میں نے جولائی میں بھی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹیوز ایشو کروائے تھے کہ اپر چترال کو بڑا ایکسیسو چارجز کر رہے ہیں, بڑا ہائی ریٹ پہ بجلی ان کو مل رہی ہے. تو یہ جو دو ڈسٹرکٹس ہیں, لوور چترال اچھے ریٹس ان کو مل رہے تھے 7 روپے 9 روپے 10 روپے, اور اپر چترال کو 28 روپے 30 روپے 32 روپے اور 18 روپے اس طرح کے ریٹس مل رہے تھے. تو خیر ایگریمنٹ ہم نے یہ کروایا تھا کہ جی اپر چترال اور لوور چترال کے ریٹس ایک ہونے چاہیے, تاکہ یکسو طریقے سے دونوں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ بالکل ایکوالٹی کے بیسس پہ ایکول ان کو اپرچونٹی ملے اکنامک گروتھ کی, تاکہ معاشی جو ترقی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ ایک بندے کے لیے معاشی ترقی کا راستہ ذرا مہنگا کر لیں, مشکل کر دیں, اور دوسرے کے لیے آپ ذرا آسان کر دیں. تو خیر ابھی وہ ایگریمنٹ ہوا ہے انشاءاللہ. ابھی کیا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے؟ بجلی پہلے 2 گھنٹے مل رہی تھی, ابھی 24 گھنٹے بجلی اویلیبل ہے. لیکن ریٹ اپر چترال کے اور کوہ کے ایریا کے, یہ کوئی 1,70,000 کی آبادی کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو ان کے ریٹس پاور ٹیرف اپر چترال میں اور کوہ کے ایریا میں بہت زیادہ تھے. تو ابھی یہ جو 10 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کی جب نوٹیفیکیشن ہوگا ان قریب اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ, تو جیسے ہی ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا اور یہ دونوں کے ریٹس ایک ہو جائیں گے. کیونکہ افتخار بھائی آپ جو بات کر رہے ہو نا, میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں, اور کام کرنے والا شخصیت کوئی سیاستدان کسی بھی پارٹی میں ہو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی یہ باتیں جو جس طرح سے ہمارے سیاسی خدوخال اس فی الوقت جو بنے ہوئے ہیں نا, آپ جتنے بھی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس بندے نے اس شخصیت نے کوئی کام کیے بھی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. میں تو اکثر کمنٹس پڑھتا ہوں کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, اس نے واقعتاً چترال کے لیے کوئی کام کیا ہے. تو نیچے سیکشن میں ہم کمنٹس سیکشن میں جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے یار اس نے جو بھی کام کیا تو کیا ہے, لیکن ووٹ خان صاحب کا ہے. تو اس نہج پہ آپ اپنی باتوں کو کس طرح لوگوں کو اویئر کریں گے, سمجھائیں گے, بتائیں گے؟ کیا واقعتاً آپ کی ان باتوں میں حقیقت ہے؟ لوگ اس کو حقیقت نہیں مانتے. حقیقت دن کو رات اور رات کو دن تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. ہاں حقیقت یہ ہے کہ پہلے بجلی نہیں تھی, ابھی ہے. پہلے لواری ٹنل کا مسئلہ چل رہا تھا, ہم اندھیرے میں جا رہے تھے, پانی اندر ہوتا تھا. آپ بھی چترالی ہیں تو پانی کے اندر سے ہم گزر کے جاتے تھے, اور 6 گھنٹے اس طرف انتظار, 6 گھنٹے اس طرف انتظار, اور پھر آ کے کبھی کبھی فیملیز آ کے جب حالات خراب ہوتے تھے, آئی سی کنڈیشنز ہوتے تھے, تو اس میں جا کے ایک دن بھی لگ جاتا تھا, 2 دن بھی انتظار میں لگ جاتے تھے. اور ایمرجنسیز میں منتیں سماجتیں کر کے ہم لواری ٹنل کو کراس کرتے تھے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چترال ہے آن گراؤنڈ مطلب دیکھنے کو ملتے ہیں یہ چیزیں کہ واقعتاً کام بالکل مثال کے طور پہ ابھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ نے یہ جو کوشش کی ان کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی کے لیے آپ نے جو باغ دوڑ کی ہے اس کو میں نے سکسیس کی ہے. بالکل جی, یہ پچھلے سال آپ نے خود دیکھا, اس سال جنوری میں 29 کو یہ مسئلہ حل ہوا بجلی کا اپر چترال اور کوہ کے ایریا کا. لیکن میں جب ایم این اے تھا تو صرف یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا کہ یہ بجلی کا جو مسئلہ تھا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ گولن گول میں ان کا جو ٹیکنیکل ان کا ایڈوائزر تھا کرس ایش ڈاؤن اس کا نام تھا, آئرش بندہ تھا. اچھا, تو وہ ٹیکنیکل ان کا کنسلٹنٹ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے نا کہ چترال کو پہلے انہوں نے کہا کہ PC1 میں چترال کو بجلی دینے کا پروویژن ہی نہیں ہے. اچھا, تو ابھی بجلی گھر ادھر کوہستان میں بھی واپڈا والوں نے 2-3 بجلی گھر بنائے ہیں, لیکن لوگوں کو بجلی نہیں دی انہوں نے. اچھا, انہوں نے تھانوں کا گھراؤ کیا, انہوں نے بازاروں کو جلد سے جلوس کیا, ابھی بھی ان کو بجلی نہیں دیا. اچھا, تو چترال میں ایٹ سورس آپ کو 2018 میں لوکل گرڈ سے آپ کو بجلی ملی, اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا. میں جس طرح آپ سے ذکر کر رہا تھا جی کہ کرس ایش ڈاؤن آئرش کنسلٹنٹ تھا چترال میں گولڈن گول پروجیکٹ میں, تو اس سے میں نے پوچھا کہ جی کہ کس طرح سے چترال کو بجلی مل سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا ویریشن آرڈر ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ویریشن آرڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا ویریشن آرڈر فار اینی چینج ان دا پروجیکٹ PC1 تو وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. تو پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ کیا کہ مہربانی کر کے آپ چترال کو بجلی دیں اور لوکل سورس میں بجلی آپ دیں. اچھا, تو کیوں جس کا پروویژن نہیں تھا, پھر اس کے لیے ایک ایڈیشنل سوئچ یارڈ میں اس کے لیے پروویژن رکھا گیا, اور انہوں نے جو بھی اس کے لیے انتظامات کیے, تقریباً کوئی 3-3.5 ارب روپے ایکسٹرا خرچ آیا. اچھا,
تو اس کی وجہ سے چترال کو لوکل بجلی ملی اور یہ انپریسیڈنٹڈ تھا, پورے پاکستان میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا, ایٹ سورس کبھی بھی بجلی نہیں ملی. اچھا. تو خیر اینی وے بجلی کا مسئلہ حل ہوا. اور اسی طرح چترال میں اگر آپ دیکھیں چترال کے وابڈا پاور ہاؤس, اس کا 1 میگا واٹ کی کیپیسٹی تھی, تو وہ میں فرینچ کو 3-4 مرتبہ چترال لے کر گیا اور پچھلے سال اس کا بھی کام شروع ہوا ہے. 2 ارب 19 کروڑ پہ اس وقت گورنمنٹ نے منظور کیے تھے. اچھا. ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی پلاننگ بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے, انہوں نے بڑا ڈیلے کر کے پھر نیورتھلیس پروجیکٹ منظور ہوا تھا, بجٹ میں آ چکا تھا, سارا کچھ ہو چکا تھا, لیکن کام اس کے اوپر بھی وابڈا پاور ہاؤس کے اوپر بھی چل رہا ہے, شندور روڈ کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. اچھا, اب یہ ذکر کریں شندور روڈ اور گرم چشمہ روڈ, پھر کلاش اور یہ سارے جگہوں کے اوپر آپ لوگوں کی حکومت کافی ایک خطیر رقم اناؤنس کیے گئے تھے, ایلوکیٹ بھی ہوئے تھے, اس میں کتنے خرچ ہوئے, کتنے نہیں ہوئے, اور کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت ہے. تو ظاہر ہے آپ ہو سکتے اس حوالے سے کوشش, تو ظاہر ہے جو جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو تو چاہتا کہ میں اپنی کوئی مطلب لوگوں کی وہ انکریج کروں یا لوگوں کی ہمدردی لوں اس حوالے سے, لیکن آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں کہ واقعتاً یہ پیسے خرچ بھی ہوئے ہیں, اس کا کوئی اثرات بھی چترال پہ نظر آئے کہ نہیں آئے. دیکھیں جی, جہاں تک شندور روڈ کی بات ہے تو شندور روڈ میں جب ممبر تھا اسمبلی میں تو اس وقت تقریباً کوئی 23 مہینے اس کا سروے ہوا تھا. اچھا. ڈیٹیل سروے. اس کے بعد پھر یہ ایکنک میں CDWP میں پھر ایکنک میں اپروو ہو کے پھر میں نے اس کو ٹینڈر کرانے کی کوشش کی. گرمشمہ کا روڈ ٹینڈر ہو گیا, 8.5 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. کلاش ویلی کا روڈ ٹینڈر ہو گیا, وہ بھی 4.5 ارب روپے کا ٹینڈر ہوا. اور اس وقت جب چترال میں کلاش ویلی کا روڈ ابھی تک بنا نہیں ہے, ابھی لاسٹ چل رہا ہے کام, اس کے اوپر چل رہا ہے. اس سال اس کے لیے ایلوکیشن تو وہ PTI کی حکومت میں ہوئی ہے آئی تھنک کہ کلاش روڈ کے اوپر کام. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, گرمشمہ کا روڈ کا افتتاح بھی ہو چکا تھا میرے اپنے ٹینیور میں ہی, اور کلاش ویلی کا روڈ کا بھی افتتاح ہو چکا تھا. اچھا. لیکن انہوں نے پھر بہانے بنا کے پھر 4 سال تک ڈیلے کر دیا ان کو, گرمشمہ کے روڈ کو شروع کیا ہی نہیں, ابھی بھی بند ہے. اور کلاش ویلی کے روڈ کو بھی تقریباً بلدیاتی الیکشن سے پہلے, اچھا, کیونکہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کا جب ایک سلسلہ چل رہا تھا جی کہ جی اب گورنمنٹ ابھی ختم ہونے والی ہے, تو بہت سارے رش تقریباً 15-20-25 دن کے اندر بہت سارے پروجیکٹس کا نوشہرہ میں جا کے, کچھ نواز شریف کی افتتاح کیے ہوئے پروجیکٹس, ہزارہ موٹر وے, ملتان, آگے پیچھے اور بہت سارے پروجیکٹس تھے, ان کا آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں. تو جن پروجیکٹس یہ آلریڈی افتتاح ہو چکے تھے ان کو کچھ کو دوبارہ افتتاح کیا گیا, اور کچھ پروجیکٹ کو انہوں نے شروع کیا. لیکن کہنے کا پوائنٹ یہ ہے نا جی, دیکھیں کہ عمران خان کے گورنمنٹ میں 4 سال لواری شندور کے روڈ ڈیلے ہوا. اچھا, یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. گرمشمہ کا روڈ کا بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. کلاش ویلی کا بھی, کلاش ویلی کے روڈ کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے, شندور کے اوپر کام چل رہا ہے. تو ان کی حکومت میں ہوئی ہے, اور ایون وزیر زادہ اس حوالے سے کافی جگہوں میں کام بھی کرائے ہیں. میری اور خاص کر کے پل بنائے ہیں 2-4 جگہوں میں, اسکول کچھ اس نے کھولے, اور کافی فنڈ اس نے چترال کی طرف, حالانکہ وہ اس کا ڈومین میں تو نہیں آتا تھا, وہ چترال کا ایک اقلیتی امور سے وہ سلیکشن اس کی ہوئی تھی, الیکٹ بھی نہیں ہوا تھا وہ, اس نے کام کا. دیکھیں جی, اسکولز ظاہری بات ہے پروونشل سبجیکٹ ہیں. یہ روڈ کے جو ہیں کلاش ویلی, گرمشمہ, شندور روڈ, یہ فیڈرل پروجیکٹس ہیں. شور NHA کے پروجیکٹس تھے, اور ان کا بجٹ میں شامل ہونا, ان کا سروے, ان کو ایکنک سے اپروو کرنا, یہ سارا نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. اور یہ سارے میگا پروجیکٹس ہیں. یہ پروجیکٹس آپ کی قوم کی تقدیر کو بدلتے ہیں. آپ کا مثال کے طور پہ گاؤں کے کلورٹ یا پینے کے پانی یا جو بھی کچھ پروونشل سبجیکٹس ہوتے ہیں, اسکول, ایجوکیشن, سارا ہاسپٹلس, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ جی زلزلہ آیا, فلڈز آئے, انہوں نے چترال کو 35-40 سال پیچھے لے گئے. تو آپ نے اگر آگے کا ترقی کا سفر طے کرنا ہے, کیونکہ جو انفراسٹرکچر جو ڈسٹروائے ہوا تھا یہ بھی کوئی 5 سال 10 سال کا تو انفراسٹرکچر نہیں تھا, یہ کچھ 60 سال پرانے ہوں گے, کچھ 70 سال ہوں گے, کچھ اس طرح کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا جو کہ شاید پاکستان بننے سے پہلے بھی کا انفراسٹرکچر بھی تھا. تو یہ فلڈس میں ڈیمیج ہوئے, اور نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں انتہائی فار سائٹڈ اور انتہائی ایک مخلصانہ ایک کوشش تھی. میں نے جہاں بھی جتنی بھی ان صاحب نے ڈیمانڈس کی, ساروں کا ڈائریکٹیوس, ساروں کا آپ NHA کمیونیکیشن منسٹری میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ایکنالج کی ہے. آپ اگر
بجلی کے محکمے میں چلے جائیں تو سارے آپ کو پروجیکٹس ادھر ملیں گے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ میں نے منظور کروائیں, تو یہ اگر آپ نے یا کسی نے منظور کروائیں تو یہ 2016 کے بجٹ میں کیا کر رہے تھے, 2017 کے بجٹ میں کیا کر رہے تھے. اچھا, تو مطلب کہ 2018 میں گرشمی کے روڈ کا بھی افتتاح ہوا تھا, کیلاش ویلی کا بھی افتتاح ہوا تھا. ابھی ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی نعرہ لگایا گیا, جو بھی ہو گیا, کسی نے تبدیلی کی بات کی, کسی نے اسلام کی بات کی, یہ تو باتیں ہوتی ہیں, ان الیکشنز میں بھی ہوں گے, آئندہ بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک, ظاہری بات ہے جب تک سیاست ہے, ڈیموکریسی ہے, سیاست ہے, لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. لیکن آپ نے ایک چیز یہ دیکھنا ہے نا جی کہ گورنمنٹ جو پارٹی جس پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے فیڈرل میں اور پروونشل میں, انہی پارٹی سے آپ کام نکال سکتے ہیں. آپ اگر اقلیتی پارٹی کو اگر آپ اسمبلی میں بھیجیں گے, شوق تو پورا ہو جائے گا, الیکشن بھی ہو جائے گا, لوگ الیکٹ بھی ہو کے چلے جائیں گے, لیکن کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لاجیکلی آپ نے دیکھنا ہے, جس طرح ہمارے اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ جس طرح مولانا اپنا عبداللہ اکبر چترالی صاحب 5 سال قوم کا اس نے ضیاع کیا, نہ خود کچھ کام کرا سکا, نہ جو حکومت جس کی تھی ان سے کوئی کام. چترالی قوم کو غور کرنا چاہیے کہ فیڈرل میں آپ کی جو گورنمنٹ ہوگی, جو بھی شخصیت پروونس میں جیت کے آئے گا یا پھر قومی اسمبلی کے لیے جیت کے آئے گا, اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی شکل میں الحاق کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے ہوگا چترال کے لیے خصوصاً میرے خیال میں. دیکھیں جی, بہرحال مولانا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, وہ ایک عالم دین بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. لیکن ابھی میں جو بات کر رہا تھا نا جی, میں بات یہی کر رہا تھا اچھا کہ اگر جس پارٹی بھی کی آپ کو نظر آتا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت آنی ہے صوبے میں یا مرکز میں, آپ کے انتخابی بڑے منشور ہوتے ہیں, لیکن انتخابی منشور پھر کس کام کا ہوتا ہے؟ جب آپ اسمبلی میں جا کے آپ کی اگر کوئی بات کو انٹرٹین نہیں کرتا, آپ کی بات اگر سنتا نہیں ہے, آپ کے اگر 50 مسئلے ہیں تو ان میں سے اگر 4 مسئلے حل نہیں ہو رہے بلکہ 4 مسئلے 5 مسئلے اور ایڈ ہو رہے ہیں 5 سال کے ٹینیور کے اندر, تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے, قوم نے بھی ری تھنکنگ کرنی ہے میرے خیال میں کہ ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں یا ہم نے ٹھیک ہے سیاست برائے سیاست کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ نے یو ہیو ٹو بی پارٹ آف اینی گورنمنٹ. جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز یہ فلانی پارٹی حکومت میں آئے گی, تو آپ نے اس پارٹی سے اپنے کام نکالنے ہیں. آپ کے انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. تو ابھی مطلب کہ جذبات کو بھی ذرا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. چترال بڑے سخت مشکلات سے دوچار ہے, چترال کے بہت سارے مسائل ہیں. ابھی بھی میں نے یونیورسٹی کے لیے 2 ارب 90 کروڑ روپے کا اس وقت ایلوکیشن کروایا تھا, لیکن ابھی اس وقت جو ہاسپٹل 250 بیڈ کا 250 کا بھی کوئی 5 کروڑ روپے ریلیز بھی ہوئے تھے, اس کا پھر کیا بنا؟ نہیں دیکھیں جی, یہ ہیلتھ پروگرام بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہی شروع کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اٹ نیور ٹوک آف. پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ سم ہاؤ the idea was shelved. اس کے لیے بہت سارے پیسے رکھے گئے تھے, میرے خیال میں غالباً 400-500 ارب روپے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے تھے. اچھا, اس ہیلتھ پروگرام کے لیے, ہیلتھ انشورنس اور ہاسپٹلس کے لیے. اور چترال میں آؤٹ آف کپل آف ہاسپٹلس ان دا کنٹری, چترال میں بھی ایک ہاسپٹل میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا, لیکن سم ہاؤ فار سم آڈ ریزنس یہ چیز آگے نہیں جا سکی, اور جدھر یہ اعلان کی حد تک ہی یہ محدود رہا, لیکن اس کے اوپر آگے سچ کوئی پروگریس نہیں ہوا. اچھا, آپ ایک تو بائی بک چلنے والے سیاستدان ہیں سیاستدانوں میں, اور دوسری آپ کنسیلیشن اور ریفارم کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے. تو آپ ان سیاستدانوں میں رہتے ہوئے, کیونکہ یہاں آپ نے کھلانا ہے, پلانا ہے, فیور دینا ہے, اور بہت سارے جگہوں میں آپ نے کمپرومائز ہونا ہے, تو آپ اس سوچ کو لے کر آپ کمپرومائز نہیں ہو سکتے, آپ مطلب بہت ساری چیزوں کو بائی بک لے کر چلتے, تو آپ کی کامیابی اس بار ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں جی, بائی بک والی بات تو نہیں ہے. آپ میں اگر آپ ہر سیاست لچک والی بات کی, لچک ابھی آپ سیکھ گئے لچک دکھانے میں کچھ نہیں تھوڑا سا, دیکھیں کیونکہ میں تو سنا ہے کہ آپ کے فیملی کے لوگ بھی آپ سے اختلاف کرتے ہیں, یار کیا ہو گیا, آپ کچھ تو تھوڑا سا پاکستانی جو سیاست ہے اس کے رخ کے اوپر آپ چلے, تو آپ میرے خیال میں جہاں سے پڑھ کے آئے اس مزاج کو آپ اپناتے ہیں. نہیں, انگریز کو میں فالو نہیں کرتا. اچھا, دیکھیں ہمارا مذہب ہے, آپ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جس نے آپ کا احسان کیا احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہو سکتا ہے. تو ابھی نواز شریف صاحب نے چترال کے لیے کام کیا تھا, تو ابھی مثال کے طور پہ مجھے تو پی ٹی آئی سے بھی آفر آیا تھا 2018 میں. اچھا, لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
کیونکہ بندے کو ایک آپ کا ایک لائن ہوتا ہے نا. اچھا پی ٹی آئی کس کی طرف سے آپ کو آفر آیا تھا ووٹ پہ الیکشن پہ حصہ لینے کی؟ عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹ آیا تھا یا حلقے کے بالکل ان کی طرف سے بھی آیا تھا, اور مطلب کہ پرویز خٹک صاحب وغیرہ نے بھی اپروچ کیا تھا, اور مطلب کہ بات انہوں نے یہ کی تھی. لیکن حقیقت ہے نا کہ دیکھیں زلزلے میں جس نے آپ کا مدد کیا, فلڈز میں جس نے آپ کا مدد کیا, لواری ٹنل کے مسئلے کو جس نے حل کیا, بجلی کے مسئلے کو جس نے حل کیا, فائبر آپٹک آپ کا بچھا 1 ارب 50 کروڑ روپے فائبر آپٹک پہ آیا, اور دو تقریباً 1 ارب 90 کروڑ روپے آپ کا. نون لیگ کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے خاندانی لحاظ سے آپ کے والد گرامی صاحب وہ نون لیگ کے بڑے مطلب قریب تھے, اور اس حوالے سے وہ زیادہ تر الیکشن نون لیگ کی سیٹ سے اس نے لڑا ہے اور جیتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا جو چترالی قوم کو سمجھانے میں ایک بڑا سا دشوار ہوتا ہے آپ جیسا نوجوان, کیونکہ ہمیں تو بذات خود پتہ ہے کہ سیاست جس انداز میں کی جاتی ہے اور جس انداز میں جو لوگ سیاست کر رہے, کون اچھا کر رہے کون برا کر رہے, پارٹی سے بالاتر ہو کر ہم چترال کے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہتر لگتا ہے کہ ایک افتخار شہزادہ افتخار صاحب واقعتاً ایک کریڈیبل آدمی ہے, اس کو موقع دینا چاہیے نوجوانوں میں. لیکن آپ کے والد کے سیاست کو بہت سارے نوجوان اس کی نفی کرتے ہیں, تو مختلف حوالوں سے واقعتاً اس نے کام کیے ہوں گے اور کیے بھی ہے. لیکن اس جو زاویہ نگاہ کو آپ کیسے چینج کر سکیں گے, لوگوں کو اپنے فیور میں لے آئیں گے اس بار؟ دیکھیں جی میرے خیال میں نا شہزادہ صاحب مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا, شہزادہ صاحب کو ہی لوگ ان کی ذاتی کنیکشنز تھے. 2002 میں انہوں نے مجھے الیکشن میں کھڑا کیا تو کوئی 24-25 ہزار ووٹ میں لیے, اور ایم ایم اے اس وقت بنا, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا تھا ایم ایم اے. ہاں ایسا ہی تو خیر وہ سب آج کل سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا ہوا تھا. تو خیر اینی وے 2002 کے الیکشنز آئے, پھر 2013 کے الیکشنز آئے, اس میں تو میں جیتا, اور 2018 میں اگین میں ہار گیا, اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ہار جائیں گے اگر آپ پی ٹی آئی نہیں جوائن کرتے. تو خیر مطلب کہ میں نے کہا کہ دیکھیں وہ ایک بندے کا, ہر بندے کا ایک وہ ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں ان لوگوں کی کو فیس میں کیسے کروں گا. اچھا ایک کوئی شرم والی بات ہوتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ اتنا اپنے علاقے کے لیے پروجیکٹس منظور کر رہے ہیں اور بے شرم ہو کے آپ جی اسمبلی میں پہنچ جائیں اور پھر کہیں جی میں اس پارٹی میں. مجھے کوئی عمران خان سے وہ والی بات نہیں ہے. ہمارا مطلب کہ مقصد یہ ہے نا جی کہ چترال کا مسئلہ مسائل حل ہو, چترال کے مسئلے حل ہونے چاہیے. تو ابھی جو نوجوانوں کا جو بات ہے, ظاہری بات ہے کہ ابھی ایک جذبات والی بات ہے اور ایک حقائق والی بات ہے. اور حقائق یہ ہے کہ جی آپ کا اگر روڈ ہے 500 کلومیٹر اگر آپ کے روڈ ہیں یا 1000 کلومیٹر آپ کے روڈ ہیں پکے روڈ, تو آپ نے ان کو 1100 کرنا ہے 1200 کرنا ہے. آپ کا اگر لٹریسی 73% ہے تو آپ نے اس کو 75-76 پہ پہنچانا ہے. یہ آپ کے مائل سٹونز ہونے چاہیے, یہ یارڈ اسٹک ہونے چاہیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں. آپ ایک بندے کی پرفارمنس کو اس چیز پہ جج کریں. یہ نہیں کہ جی نواز شریف مجھے برا لگتا ہے تو عمران خان مجھے اچھا لگتا ہے, یا زرداری صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا اور مولانا صاحب مجھے اچھا لگتا ہے, فضل الرحمان صاحب. میں اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں, میں سب کی ہم پولیٹیکل پارٹیز کی سب کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے. پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے, زمینی حقیقت ہے, اس کو آپ اس کی جو ویلیو, اس کی جو سیاسی قد کارڈ ہے اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں ان کو بھی جمہوری جو اصولوں کو بروکار لاتے ہوئے الیکشن لڑنے کا جو اس وقت ان کے لیے جو مسائل درپیش ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ہم اس چیز کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ جوڑ توڑ کا سیاست کو ہمارے ملک سے ختم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ جیسے پازیٹیو سیاستدان ظاہر عوام کو مطلب کرا سکتے, موبلائز کرا سکتے, اس کو شعور دلا سکتے کہ کب تک ہم کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے. دیکھیں جی اگر آپ اس سٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں, حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں 2018 کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو رات کو 1 بجے ایک فیصلہ ہوا جی کہ جو ہے عباسی جو پنڈی میں ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, شیخ رشید کے لیے راہ ہموار ہو گئی. تو یہ آپ نے اگر دیکھا ہو حنیف عباسی کو سوری, تو اگر آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن کے بعد کم از کم 70-80 ایم پی ایز اور ایم این ایز مسلم لیگ نون کے کوئی سال, کوئی 2 سال, کوئی 3 سال جیل میں تھے. یہ اس وقت بھی کلیئر کٹ نواز شریف صاحب کی پرفارمنس تھی. نواز شریف صاحب بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن نواز شریف سے لوگ اس وقت نفرت کرتے ہیں.
نام لے کے کہتے یہ چور ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے. میں بے شک وہ نہیں ہوگا، بے شک وہ ہے، لیکن ایک جو صورتحال کریٹ کیے گئے ہیں، ایک بیانیہ گھڑا گیا ہے. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس کو اس چیلنج سے کیسے گزرے گا اور آپ لوگ کیسے پارٹی کا دفاع کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر آپ نعروں پہ جائیں گے تو نعرے تو بہت سارے لگ سکتے ہیں ہر کسی کے خلاف. آپ کے خلاف بھی لگتے ہیں، ان کے خلاف بھی لگتے ہیں. نہیں، ایک ہوتے گراؤنڈ ریئلٹیز، ایک ہے پاکستان کی اپنی سیاسی ڈائنامکس. انفارچونیٹلی یا بندہ تخت پہ بیٹھا ہے یا وہ جیل میں. اچھا، تو یہ پاکستان ترقی اگر نہیں کر رہا نا، اس وجہ سے نہیں کر رہا. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال ہے تو 10 سال، اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو 10 سال کرے، 15 سال کرے. لیکن جس طرح سے نواز شریف صاحب کو پچھلی ٹینیور میں نکالا گیا، اس طرح عمران خان بھی غلط ہے. دونوں ان کو بھی ہم تو دونوں کی جو حکومت ختم اس کو غلط سمجھتے ہیں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں جی. سسٹم مطلب کہ اگر اسٹیبلٹی رہتی ہے، پولیٹیکل پروسیس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. مہاتر محمد نے اگر 22 سال میں نا، اگر کہتے ہیں کہ مہاتر محمد نے بڑا ملیشیا کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. بھائی اس نے اس لیے ٹرن اراؤنڈ کیا کہ 22 سال اس کو ملے. ہی واز پرائم منسٹر فار 22 ایئرس. پاکستان میں ایک وقت تھا کہ 18 مہینے میں 20 مہینے میں حکومتیں جاتی تھیں. اس کے بعد پھر 99 کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ حکومت 5 سال رہے گی، لیکن پھر دوسرے تیسرے سال پھر ڈیسٹیبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کا ایک ڈیزیز ہے، پاکستان کا ایک مرض ہے کہ انڈیا آپ سے لائٹ ایئرز آگے چلا گیا ہے. انڈیا چاند پہ بھی پہنچ گیا ہے. انڈیا نے اور کیا کیا ترقی کر لی ہے. انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے $750 ارب کراس کر چکے ہیں، اور آپ ابھی بھی 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں جو پروگریس ہوئی تھی، فار انسٹنس اسٹینڈرڈ اینڈ پور اس کی گواہی دیتا تھا، IMF اس کی گواہی دیتا تھا، ورلڈ بینک اس کی گواہی دیتا تھا، موڈیز اس کی گواہی دیتا تھا، اور MSCI، یہ سارے انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہیں، ان کے ادارے ہیں. یہ ادارے یہ بتا رہے تھے کہ جی پاکستان ٹاپ 24 ترقیات ممالک میں شامل ہو رہا ہے. لیکن پھر آپ نے ایک ریورس گیئر لگایا. آپ نے لگایا. آپ بندے کی شکل سے یا اس کو الزامات بڑے لگتے ہیں. سیاست چیز ہی ایسی ہے کہ آپ مجھ پہ 10 الزام لگائیں گے، میں آپ کے اوپر شاید 5-10 میں بھی آپ کے اوپر لگا لوں. تو اس سے ملک کے تو مسئلے نہیں حل ہو رہے نا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی 5 سال کے یا 4 سال جتنا بھی بندے کا ٹینیور ہے، تو اس میں بندے نے کون سے مسئلے حل کیے، کون سے مسئلے. ابھی نواز شریف صاحب نے بجلی کا جو تھا، پورے پاکستان میں کرائسس چل رہا تھا نہیں. آپ کا ساری فیصل آباد کی انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی تھی، اور آپ کا ایکسپورٹ جو ہے جتنا بھی ٹیکسٹائل کا بیس تھا، زیادہ تر اٹ از شفٹڈ ٹو بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کو اس سے فائدہ ہو گیا. زیادہ تر پاکستانی انویسٹر تھے. کیا یہ انویسٹر اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر کے نہیں رکھتے؟ یہ کیوں گئے؟ یہ اس لیے گئے تھے کہ یہاں پہ بجلی کا کرائسس چل رہا تھا، بدترین بجلی کا کرائسس چل رہا تھا. یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن جب آتا ہے تو یہ 1-2 دن میں نہیں آتا. یہ آپ کے کنسسٹنٹ پالیسی، اگر آپ کی پالیسی کنسسٹنٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک آپ کو. اچھا، یہ اسی سے جڑی ایک بات ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں آپ برآمدات اور درآمدات کے شکل میں بزنس آپ کرتے ہیں، اور درآمدات کو آپ بڑھاتے ہیں، برآمدات کم کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈالر آتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے. پھر آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان ریسورسز کو استعمال میں لا کر ملک کی ترقی کے شاہراہ میں اس کو آگے لے جا سکتے. چترال کو اللہ پاک نے بہت ریسورسز سے مالا مال کیا ہے، معدنیات سے مالا مال کیا ہے. اس میں جنگلات بھی ہے، معدنیات بھی ہے، ماربل اور مختلف شکلوں میں وہاں پانی، پن، بجلی اور دیگر کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے چترال بلکہ ایک سمبولک بن سکتے ہیں اس کو اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے؟ تو خاص کر کے جو لیز ابھی مائننگ کے حوالے سے جو مختلف لوگوں کو دیے گئے وہ بھی باہر کے لوگ ہیں، تو یہ کس گورنمنٹ میں ہوئی ہے زیادہ تر، اور اس کو یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے، اور اس سے کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ بالکل جی، ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور میں جب الیکٹڈ میں پوزیشن میں بھی تھا تو میں نے خود خان صاحب کے پاس میں گیا کہ یہ جو پالیسی ہے مائننگ کی، یہ مائننگ کی پالیسی بیک فائر کرے گی، اور مہربانی کر کے اس مسئلے کو حل کریں. تو انہوں نے پھر کیونکہ KP میں ان کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 کے ٹینیور کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس وقت کے جو منسٹر آف مائنز تھے ضیاء اللہ افریدی، ان کو بلایا، اور پھر جو ان کے سیکٹری مائنز تھے ان سے میری نشست بھی ہوئی. ادھر سیف اللہ نیازی صاحب PTI کے
سیکریٹریٹ میں. تو میں نے ان کو سجیشنز دی, میں نے کہا یہ چیزیں آپ مت کریں. انہوں نے کہا آپ نے سجیشنز دیں. میں نے کوئی 4-5 پیج کا خود میں نے لکھ کے ان کو میں نے دیا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ چترال میں اتنے بڑے منرل کے ریسورسز نہیں ہیں, پرٹیکولرلی بیس میٹلز اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جن کی کوئی اوتھینٹک اسٹڈیز ہو چکی ہوں. تو آپ نے مطلب کہ سنی سنائی بات پہ کوئی ایک سیمپل کے بیس پہ آپ نے حقیقت میں آپ نے 15-20 ہزار سیمپل لے لے ہوتے ہیں. ان کی لیبارٹری ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ان کی جیو ٹیکنیکل اسٹڈی ہوتی ہے, ان کی پھر فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتی ہیں, ان کی پھر بینکنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو ان کی بیسس پہ جا کے آپ انویسٹرز کو بلاتے ہیں. تو انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے پچھلے 13-14 میں انہوں نے روڈ شوز کیے دبئی میں کہ جی انویسٹمنٹ ہو اور یہ ہو. کسی نے ایک انویسٹر نے اس میں انٹرسٹ شو نہیں کیا. ابھی البتہ یہ جو ڈپازٹس ہیں یہ چھوٹے ڈپازٹس ہیں بیس میٹلز کے, لوہا تانبا یا جتنے بھی باقی اینٹی منی لیڈ وغیرہ جو ہے. تو ان چیزوں کا انہوں نے بلاکس بنائے اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آکشن کریں گے. تو ہم نے کہا جی دیکھیں یہ اتنے بڑے بلاکس نہیں ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے وہ کریں. تو اس میں پہلے یہ کہ آپ لوکل لوگوں کو آپ دیں, لوکل لوگوں کو دیں, چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا کے لوگوں کو لیز پہ دے دیں اور یہ لوکل لوگ انویسٹر لے آئیں گے. لیکن سم ہاؤ بدقسمتی سے یہ بات نہیں مانی گئی اور انہوں نے جا کے ایک سال کے اندر کچھ ہزاروں کی تعداد میں 700-800 لیز دے دیے گئے اور پھر ویل کنیکٹڈ لوگوں کو دیا گیا. اچھا. اور چترال کے لوگوں کو بالکل نہیں دیا گیا. ہمارا کمپلین ہی, ہمارا التجا بھی یہی تھی کہ جی مہربانی کریں آپ چترال کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ملنا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ان کی بڈنگ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے اپلیکیشنز لوگوں کی انٹرٹین کریں, لیکن کم از کم چترال کے لوگوں کا ایک میں اس روزگار میں اس معاشی سرگرمی میں چترال کے لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جو لیزز دیے جس طریقے سے بھی دیے تو وہ ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے دیے اور من پسند لوگوں کو بھی دیے گئے. لیکن نیورتھلیس کم از کم آپ نے جو دیا ہے تو اس کو تو کنسسٹنٹ رہے نا. آپ ہر سال میں دوسرے سال میں آپ پالیسی بدل دیتے ہیں. جب آپ پالیسی بدلیں گے تو پھر اس سے پھر کیا اسٹیبلٹی آئے گی. انویسٹر جو ہے جو سیریس انویسٹر ہے وہ بھی نہیں آئے گا. تو چترال میں وہ کہتے ہیں نا جس کھیت سے کسان کو میسر نہیں روٹی اس کے خوشہ گندم کو جلا دو, اس کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. ابھی ریسنٹلی منسٹر آف مائنز آئے تھے, ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے, تو چترال میں بہت سارے مائننگ ایسوسیشن والے لوگ آئے جی. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح, تو ہم نے ان سے بات کی جی کہ دیکھیں آپ لوگوں نے بلاکس بنائے, یہ ہم نے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی ورلڈ کلاس قسم کے ڈپازٹس نہیں ہیں. آپ لوکل انویسٹر کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں باجوڑ میں چترال کے کسی بندے کو لیز نہیں دی گئی. اچھا. محمد میں نہیں دی گئی, آپ وزیرستان میں نہیں دی گئی, سوات میں بھی کسی چترالی نے لیز نہیں دیا, نوشہرہ میں, مردان میں. تو ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یہ ادھر مت آئیں, سارے آئیں, لیکن چترال کے بندے کا کیا روٹی کا حق نہیں ہے. اچھا افتخار صاحب, میں ابھی آپ سے مطلب بالکل لمبا ہو گیا ہمارا یہ سیشن, اس کو 2-3 سوال اور آپ سے کروں گا. مجھے آپ بتائے فی الوقت آپ جب حکومت میں رہیں 1 2 3 4 5 جو چترال کے لیے آپ نے کام کی ہے اور وہ ہو چکے ہیں, وہ واقعتاً گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہے ہیں, اور تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ یہ کام آپ نے کی ہے, وہ روڈ کا ہو, صحت کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, کسی بجلی کا ہو, اس کا آپ ذکر کریں مختصر سا. پھر میں آپ سے دوسرے یا تیسرے 2 سوال کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. جو کام ہو چکے ہیں جی جو آپ کے ٹینیور میں کام ہو چکے, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میں نے لواری ٹنل کا ذکر کیا کہ اس کی 25 ارب روپے اس کے اوپر خرچہ ہوا آپ کی حکومت میں. بالکل ہوا, نواز شریف صاحب اس کو آپ نے ممکن بنایا. بالکل, اور اس کے ڈاکومنٹیشن بھی ہے, NHA میں بھی اویلیبل ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن میں بھی, سارے ڈائریکٹرز سے لے کے سارا کچھ, اور ایلوکیشن آپ بجٹ سے ہی دیکھ سکتے ہیں, بجٹ کی کتاب سے. دوسرا تو مطلب کہ یہ اگر نہ ہوتا تو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں کم از کم 2045 تک یہ 1 ارب روپے سالانہ یا 80 کروڑ روپے سالانہ کے حساب سے 2045 تک جا کے, یعنی کہ آج سے 13 سال اور لگ جاتے, 12 سال اور لگ جاتے. ایک تو لواری ٹنل, دوسرا گولڈن گول میں 29 ارب روپے خرچہ ہوا. اچھا. 1 ارب روپے کے حساب سے زیادہ سال 5 سال میں 5 ارب روپے خرچہ ہو جاتے, لیکن 29 ارب روپے خرچہ ہوا. آپ نے 29 ارب روپے خرچہ کرایا اور منظور کرایا اور لگے بھی, اور 3 ارب روپے 2 ارب 19 کروڑ روپے چترال کے پاور ہاؤس وابڈا کے 1 to 5 میگا واٹ, اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. اچھا. اس کے اوپر کام چل رہا ہے. فرینچ 4 مرتبہ میرے ٹینیور میں آئے تھے اس کو CWP سے اپروو کروا کے, تو اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. تور کھور روڈ کے اوپر
مطلب کہ 28 کروڑ روپے شہزاد محی الدین نے میرے والد صاحب نے اس کے لیے الوکیشن کروائے تھے. میں نے اس کو 1 ارب 11 کروڑ کروایا. اچھا, اس کے اوپر بھی کام کسی حد تک چل رہا ہے, لیکن میں خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ظاہری بات ہے میں تو الیکشن ہار گیا تھا, لیکن ابھی کلاش ویلی کی روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس سال جولائی میں میں نے جولائی میں نہیں مئی میں اس سے ملا احسان اقبال صاحب سے جب میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے. تو شندور کی روڈ کے لیے 5 ارب روپے کی الوکیشنز ہوئی ہیں. آپ ابھی لوگ سے اگر آپ پوچھیں تو کام کا رفتار کافی تیز ہے. اچھا, انشاءاللہ. تو باقی اس میں لوگوں کی آبجیکشنز ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ ناقص کام ہو رہا ہے, یہاں پہ کوالٹی خراب ہے. اور فی الوقت اس وقت جو آپ بجلی کا جو ایکول ریٹ آپ نے وہ کرایا, اس کے لیے آپ باغ دوڑ کر رہے تھے, بالکل وہ بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے کی ہے یہ کام؟ آپ نے یہ بالکل ریسنٹلی ہوا ہے جی. ابھی نیپرا سے بھی ان کی ریٹس, جس کے لیے آپ نے کوشش کی خود بذات خود. بالکل ہم پارٹی والے بھی سارے جا کے پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے, شہباز شریف صاحب سے. اس کے بعد میں پچھلے جنوری سے لے کے ابھی تک نومبر میں تقریباً 10 مہینے سے کنسسٹنٹلی اس کو فالو کر رہا ہوں. چترالی عوام ان چیزوں کو ریئلائز کر رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں, اور واقعتاً اس بات پہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ ان سارے کاموں کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرے کہ ووٹ کے شکل میں آپ جی یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں, آپ جا کے آپ تور کھو میں مول کھو میں جائیں, بہار کے علاقے میں جائیں, کوہ کے علاقے میں جہاں پہ بجلی کا بدترین کرائسس چل رہا تھا, جہاں پہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بجلی تھی, ابھی 24 گھنٹے. ریٹ کا ایشو چل رہا تھا, ریٹ کا مسئلہ انشاءاللہ 10 دن پہلے ہم نے نیپرا میں حل کروایا ہے, تو یہ انشاءاللہ مسئلہ آگے جا کے حل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو چترال کی یونیورسٹی کے لیے ایلوکیشنز 2 ارب 90 کروڑ روپے تھے چترال کی یونیورسٹی کے لیے, ابھی بھی وہ ہیں. لیکن نیورتھلیس ابھی پیسے ریلیز کروانے والی بات, آپ اسمبلی میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ جب اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ اس ماحول کا حصہ نہیں رہتے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں اس وقت اور ٹیلینور کا پوری چترال کے 35% کوریج تھی. یہ میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے 1 ارب 90 کروڑ روپے اس کے لیے دیے, تو 95% کوریج ہو گئی. ایک بروغل رہ گیا اور ایک ارندو. وجہ یہ ہے کہ اس وقت آرمی والوں نے کہا کہ جی یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس لیے انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو میں اس کے لیے ابھی بھی پچھلے مرتبہ میں کوئی 2-3-4 مہینے پہلے میں IGFC صاحب سے ملا. میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کر کے اس میں بھی آپ اپنا ایک رول پلے کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس ٹیلی فون سے فائدہ ہو. صحیح. اس وقت اگر دیکھا جائے کیا نون لیگ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے یا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو گود لیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی اس بارے میں یا حالات کی مجبوریاں تھی اس وجہ سے یہ کرنا پڑا؟ دیکھیں جی اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو نون لیگ کس کی گود میں بیٹھے یا اسٹیبلشمنٹ کس کی گود میں بیٹھی ہے, اس کے بارے میں تو میں کیا کمنٹ کروں. لیکن دیکھیں ہم اپنے چترال کے جو مسئلے ہیں ان کے اوپر اگر آپ فوکس رہیں تو میرے خیال میں دیکھیں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف, کیونکہ ظاہری بات ہے جو پارٹی پنجاب میں جس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو پارٹی پنجاب میں جیتتی ہے اور جو وہ لانا چاہتے ہیں, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً جن کے منظور نظر اب فی الوقت جو شخص ہے وہ نون لیگ ہی ہے اور نواز شریف ہی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں حکومت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو چترالی قوم کو بھی آپ یہ میسیج دیں گے کہ بھائی جو حکومت فیڈرل میں بنے گا تو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو, نون لیگ سے بھی ہو, تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں. نہیں ظاہری بات ہے. اب دیکھیں ہمارا علاقہ, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر محروم علاقہ ہے, دور دراز فلڈز آئے, ارتھ کویکس آئے, زلزلے, اور ہمارا علاقہ بہت مشکل علاقہ ہے. اور ہم یہ بجلی کی جو ریٹس کے سلسلے میں ہم ابھی جو اسٹرگل کر رہے تھے ان کو بھی ہم یہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں چترال پاکستان کے ٹیل اینڈ پہ ہے, اس سے آگے پاکستان کا کوئی اور حصہ نہیں ہے. اس سے آگے وخان کا کوریڈور ہے, آپ پھر سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں, یا آپ ایک کونے میں جا کے بروغل سے ہوتے ہوئے چپورسن میں جائیں تو آپ چائنا کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں. تو چائنا آپ جا نہیں سکتے ٹریڈ کر کے, تاجکستان آپ جا نہیں سکتے, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی چترال کا ایک سچ ٹریڈ نہیں ہے. تو ہمارا سارا دار و مدار پاکستان کے ڈاؤن کنٹری پہ ہے. تو ادھر سے جو چیز جاتی ہے چترال میں سب سے مہنگے ہو کے پہنچتی ہے. چترال سے بھی جو مال اگر آتا ہے تو وہ بھی سب سے مہنگا ہو کے آپ کے نیچے والے مارکیٹ میں آ کے پہنچتا ہے. فار انسٹنس چترال میں ماربل ہے, پنک ماربل شوہور میں ہے, تو وہ جب نوشہرہ پہنچتا ہے تو 1,50,000 روپے آپ ٹرک کی کرائے پہ آپ کا خرچ آ جاتا ہے. وہی ماربل نوشہرہ میں بھی ہے, اس کا 1,50,000 روپے بچ گیا. تو آپ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ تو ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ میکسیمم RCC بریجز بنے تاکہ معدنیات آئیں
اور ہمارا تو ٹوتھ پک بھی نیچے سے آتا ہے، دون کھالے نہیں کیا کہ شیر. تو مطلب یہ ہے کہ جی اس طرح سے آپ کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. آپ کا ایجوکیٹڈ طبقہ چھوڑ کے نیچے آ رہا ہے، آپ کا جو انسکلڈ طبقہ ہے جن کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں ہے تو وہ بھی چھوڑ کے آ رہا ہے. کیوں؟ چترال میں سب سے زیادہ لٹریسی ہے، خواندگی کی شرح جو ہے 72-73% ہے، پورے کے پی میں ٹاپ 2-3 ڈسٹرکٹس میں شامل ہوتا ہے. لیکن آپ کا سب سے زیادہ انمپلائمنٹ بھی چترال میں. تو چترال کے جو مسئلے ہیں نا، آپ زیادہ فوکسڈ ہیں چترال کے اوپر، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا پڑے آپ اسی مدعے کو لے کر چلیں گے چترال کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ابھی بلاول صاحب بھی بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ چترال میں جلسہ کیا، اس نے میرا دوسرا گھر چترال کو بلکہ گھر ہی قرار دیا. تو اس کے بارے میں اس نے بھی لوگوں کو کافی متحرک کیا اور بہت سائزیبل وہ جلسہ تھا. تو اس کے بھی نظر آ رہے کہ کسی حد تک وہ جیتنے کی چانسز اس جلسے کے بعد روشن ہو گئے. تو کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بلاول بھی ایک سیاسی خاندان سے اس کا تعلق ہے، بے نظیر کا بیٹا ہے اور بھٹو کا گرینڈ سن ہے. تو اب چترال آیا ہے. لیکن مجھے زرداری صاحب ساتھ میرے والد صاحب کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ جب ان کی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی. تو ابھی یہ کہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں نا تو پیپلز پارٹی کمزور کب ہوئی ہے؟ اچھا، پیپلز پارٹی کمزور اس وقت ہوئی ہے جب پنجاب میں پیپلز پارٹی والے سارے سوئچ کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. جس طرح 2018 میں ایک ہوا چلی جی کہ عمران خان آ رہا ہے یا اس کو لایا جا رہا ہے، تو اسی طرح ابھی بھی ایک ہوا بدل چکی ہے اور ہوا کے رخ کے حساب سے ہوا کے رخ کے حساب کو دیکھنا پڑے گا. ہمارا علاقہ مشکل ہے اور ملک میں جو بھی ہو، ہمارے پسند ہو یا ناپسند ہو اور خواہشات کی برعکس ہو، جو بھی ہو، لیکن ریالٹی ہے نا جی کہ نواز شریف ایک حقیقت ہے اور پنجاب میں اس کی ایک اسٹرانگ اور حکومت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو چترال کے لیے فائدہ مند یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ پارٹی کی سمت کو دیکھیں کہ بھائی کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے، بلکہ چترال کو جتانا ہے، چترال کے لیے فائدہ مند. میں آپ کو ایک بڑا سمپل بات بتاتا ہوں جی، بڑا پریکٹیکل بات ہے. اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں کہ ہم نے کلاش ویلی روڈ اور گرمشمہ کے روڈ کا افتتاح کروایا، اور میں گرمشمہ کے روڈ کا بھی جس طرح شندور کی ایلوکیشن کو، کلاش ویلی کی ایلوکیشن کو بڑھایا، تو گرمشمہ کے لیے بھی ایلوکیشن 1 ارب روپے رکھے روڈ کے لیے. لیکن اس کا ایشو یہ چل رہا تھا جی ایکنک میں 8.5 ارب سے اس کو 13.5 ارب روپے پہ لے جانا تھا. اچھا، اس کے لیے میں نے بات کی، لیکن سم ہاؤ وہ کیونکہ اکنامک ایک کرائسس چل رہا تھا، وہ چیز کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا نا جی، میں تو گورنمنٹ میں نہیں تھا، میں تو باہر ایک عام آدمی تھا آپ جیسے جس طرح عام لوگ ہیں. تو کوشش وہ کی لیکن ابھی وہ چیز ہوا نہیں. ابھی بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور یہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں گرمشمہ میں 2018 میں مجھے کوئی 1000 ووٹ ملے. اچھا، تو میں کہنے کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ روڈ کا ہم نے افتتاح کروا دیا تھا. باقی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی اس نے کیا حشر کیا نہیں کیا تو اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں. ان کا جو کاسٹ ایلوکیشن تھا 8.5 ارب سے 13.5 ارب پہ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نیورتھلیس انہوں نے نہیں کیا. اور ابھی اس کو پہلے تو اس کو 8.5 سے 13.5 ارب پہ لے جانا ہے اور اس کا پھر افتتاح کروانا ہے، دوبارہ افتتاح کروانا ہے تاکہ علاقے کے مسئلے جو ہیں، مشکلات جو ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ جی 2018 میں آپ نے 5 سال آپ نے اپوزیشن والے بندے کو الیکٹ کر کے بھیج دیا، اس کے بعد پھر اگر آپ دوبارہ 5 سال کے لیے دوبارہ کسی اپوزیشن والے بندے کو بھیجیں گے، بے شک وہ بڑا بریلینٹ ہوگا، بڑے اچھے آئیڈیاز والا ہوگا، بڑا پاورفل پولیٹیکل پرسنالٹی ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے بالکل جو کہ تو ہوں گے. اب 5 سال بعد بھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے جی کہ گرمشمہ کا روڈ بنے، کیلاش ویلی کا روڈ کو ایلوکیشن کو بڑھائیں، فلانی روڈ کو اس طرح کریں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا لنکیجز اگر ہوگا تو آپ یہ کام حل کرا سکتے ہیں. اگر سارے نہیں کرا سکتے تو چند ایک مسئلوں کو آپ حل کروا سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے میرے خیال میں لوگوں کو اپنے علاقے کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملک میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو ایک آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ کس پارٹی کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں، تو میرے خیال میں لوگ اگر اس چیز کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے اپنے علاقے کے مفادات کو آپ مقدم رکھیں. بالکل سیاست چلتی رہے گی جی. اچھا افتخار صاحب، اس کو ابھی اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. میں اس سے پہلے ابھی نون لیگ کا پہلا آپ لیڈر ہو جو کہ میرے پلیٹ فارم میں آ کے آپ نے انٹرویو دیا. اس سے پہلے میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے 3 پی ٹی آئی کے قائدین ہیں ان کو بلا کر انٹرویو کیا تھا. ان کو بھی بھرپور موقع دیا تھا وہ اپنا مدعا، اپنا جو کارکردگی عوام کے سامنے رکھے.
تو آپ نے بھی بتایا اپنی، اور ہم 2200 کے بالکل کام نہیں کرتے. ہمارا جو کام ہے مقصد وہ صرف اور صرف چترال ہے. چترال کے حوالے سے اگر کوئی بہتری کا گنجائش کسی بھی سیاستدان کے اندر موجود ہے کام کرنے کے لیے تو ہم اس کو انکریج کریں گے، وہ کسی پارٹی سے بھی ہو. وہ ہم اپنے مطلب سوچ، اپنی شوق، اپنی مرضی کے جو اس کو امپوز کیے بغیر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چترال بہتر ہونا چاہیے، چترال میں ترقی ہونی چاہیے. تو آپ آخر میں کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو مختصر بیان کریں، پھر ہم اس پروگرام کو یہیں سے ختم کریں گے. بالا جی آئندہ اس ٹائم میں ڈیٹیل باتیں اور بھی کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. اور بس یہ ہے جی کہ میں پبلک سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ چترال کے جو سنگین جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو آپ مد نظر رکھیں اور اپنے پروونشل میں بھی فیڈرل میں بھی آپ اس طرح کے لوگوں کو، پارٹیز کو، کے ممبران کو اگر آپ کامیاب کریں جن کی حکومت تک رسائی آسان ہو، اور جو پاور کوریڈورز میں جا کے کوئی ایک چترال کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کے ان مشکل ترین اکنامک حالات میں، مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جی اکنامک حالات ہمارے خراب ہیں اور مہنگائی بالکل جو ہے بالکل غریب آدمی کا جو جینا ہے اس ملک میں وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. دن بدن آپ کی بجلی کے، دن بدن آپ کے گیس کے، اور اسی طرح مختلف اشیاء خوردنی کی جو ہے جو انفلیشن ہے، تو یہ بالکل آسمان پہ پہنچ چکا ہے. جی ظاہری بات ہے لوگوں کو اس کو دیکھنا پڑے گا جی پہلے کس پارٹی نے ملک کو تاریکی سے نکالا تھا اور اکنامک پیڈسٹل پہ، اکنامک ایک ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی. وہ میاں نواز شریف ہے. روڈز کے سلسلے میں، بجلی کے سلسلے میں، یونیورسٹی سے لے کے کمیونیکیشن سے لے کے آپ ٹیلی فون، فائبر آپٹک، انٹرنیٹ ایج میں بھی اگر چترال آیا ہے، داخل ہو کر ہوا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے جو کام ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. نوجوانوں کو بھی، سارے پڑھے لکھے ہیں، چترال کے سب سے ٹاپ لٹریسی والے علاقوں میں چترال شامل ہوتا ہے کے پی میں. تو ہمارا جو مستقبل ہے جی، ہم نے ہمارے نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہے، سوات ہے، دیر ہے، باجوڑ وغیرہ ہے، آگے گلگت بلتستان ہے، تو ان کے مقابلے میں آپ چترال میں دیکھیں کتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ کتنے اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں مائننگ میں. تو ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے پالیسی لیول کی ایشوز کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اور اسی طرح اکنامک گروتھ کی اپرچونیٹیز کے لیے بھی گورنمنٹ کے دروازے میں دستک دینا ہے تاکہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز جو کہ ملک بھر میں ہیں تو وہ ان کو کوشش کرنا ہے کس طرح کے پالیسی کو اشتراک میں مل جائے. صحیح. جی ناظرین، آپ لوگوں نے شہزادہ افتخار صاحب کی باتیں سنی اور اس نے جو بھی اپنے سیاسی کیریئر کے اندر چترالی قوم کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی زبانی آپ کو سنایا. میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے. ہم پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے جماعت اسلامی والے ہوں، کسی اور پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کھل کر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہم کسی کا سائڈ نہیں لیتے بلکہ چیزوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. اور کوئی بھی شخصیت واقعتاً یہ اہلیت رکھتا ہے کہ چترال کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ شخصیت پی ٹی آئی سے ہو وہ سامنے آئے، چاہے نون لیگ سے ہو وہ سامنے آئے. تو آپ لوگوں نے یہ انٹرویو سے نتیجہ اخذ کیے ہوں گے کہ اس بار آپ لوگوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس بار چترال کو جتائے. اور چترال اس وقت جیت سکتا ہے جو وفاق میں جو حکومت ہوگی اور اس کے کینڈیڈیٹ، چترال کے کینڈیڈیٹ وفاق میں جب پہنچے گا الیکشن لڑ کر تو وہ چترال کے مسئلے مسائل حل کرے گا، وہ چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو. تو آپ لوگوں نے تمام عوام سے التماس ہے کہ آپ چترال کو جتائیے. اگلے پروگرام تک انور حسن چترالی آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام. پاکستان پائندہ باد.